हाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे प्यारे भाइयों, प्यारी प्यारी बहनों और प्यारे प्यारे दोस्तों और ख़ास प्यारे प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद आरिफ गुल आपके सामने पाकिश 2030 से हाज़िर खिदमत है। सबसे पहले तो मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग मेरी वीडियोस को देखते हैं, सुनते हैं और नेकी के इस काम में आप लोग भी बराबर के शरीक हैं और इंशाअल्लाह ताला अजर अजीम से नवाजे जाएंगे। आज बात रखूँगा कफ़ायत शायरी की। कफ़ायत शायरी क्या चीज़ है और इस्लाम इसके बारे में क्या कहता है। कफ़ायत शायरी का मफ़हूम है काफ़ी होने की, यानी कफ़ायत के मायना है काफ़ी होने की। कफ़ायत शायरी से मुराद है कि इतना खर्च किया जाए जिससे ज़रूरत पूरी हो सके, यानी बेजा खर्च करने से अल्लाह ने मना फरमाया है, यानी ज़रूरत से ज़ायद खर्च ना करने को कफ़ायत शायरी कहा जाता है। ऐसा खर्च जिसमें फजूल खर्ची भी ना हो और बखल भी ना हो, यानी फजूल खर्ची और बुखल दोनों से पाक जो कफ़ायत शायरी होगी, जो मियाना रवि होगी, उसी को कफ़ायत शायरी का नाम दिया गया है। फौरी नोयत की ज़रूरतों पर पूरा खर्च करना और आइंदा ज़रूरतों के लिए कुछ बचत करना भी कफ़ायत शायरी में शामिल है, ताकि अचानक ज़रूरत पड़ने पर किसी के सामने दस्ते सवाल ना करना पड़े। कफ़ायत शायरी और इस्लाम, देखते हैं कि इन दोनों का आपस में क्या ताल्लुक़ है। कफ़ायत शायरी फजूल खर्ची और बुखल के दरमियान का रास्ता है, यानी दरमियानी रास्ते को कफ़ायत शायरी के नाम से जाना पहचाना जाता है। ये इत्दाल की राह है जिसको इस्लाम ने बहुत पसंद फरमाया है और इसको अपनाने का हुक्म भी दिया है। चुनांचे अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं बनी इसराइल की आयत नंबर 29 के अंदर, जिसका माफूम और तर्जमा ये है, और अपने हाथ को ना गर्दन से बांध लो, यानी अपने हाथ को ना गर्दन से बांध लो, यानी बुखल से काम ना लो और ना बिल्कुल खोल ही दो कि सभी कुछ खर्च कर डालो कि मलामत ज़दा और मांदा खाली हाथ होकर बैठ जाओ। भाई और दोस्तों, बहनों और बुज़ुर्गों और ख़ास प्यारे बच्चों, कफ़ायत शायरी से रिलेटेड जो अल्लाह तबारक व तआला ने आयत हमारे सामने भेजकर हमें समझाने की कोशिश की है, उसका लफ्ज़ी मायने में मफ़हूम ये है कि इतने ज़्यादा कंजूस भी ना हो जाओ और इतने ज़्यादा फजूल खर्च भी ना बनो, बल्कि मियाना रवि से अपनी ज़िंदगी को गुजारो, यानी इत्दाल पसंदी पर जोर दिया गया है। मुख्तसरन क्या कहूँगा, इत्दाल पसंदी पर जोर दिया गया है। एक और जगह सूरह इराफ के अंदर अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, आयत नंबर 31 है सूरह इराफ की, खाओ पियो और बेजा ना उड़ाओ, यानी फजूल खर्ची ना करो। बताया गया है कि खाओ पियो और फजूल ना उड़ाओ। हम देखते हैं माशरा के अंदर तकसीम, ये तो बेसिकली अल्लाह ताला ही की तरफ से होती है। कोई इतना गरीब है कि उस बेचारे को खाने पीने, कपड़े और ज़िंदगी की ज़रूरियात पूरा करने के लिए बेचारा मारा मारा फिरता है, और दूसरी तरफ उसी ही की आंखों के सामने अमीर कबीर लोग बड़े बड़े मोहल्लात के अंदर रहते हुए पजारों, हेलीकॉप्टर्स और पता नहीं कितनी नौकरानियाँ, नौकर चाकर रखते हुए ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। लेकिन अल्लाह के यहाँ अगर कोई मकबूल होगा तो वही होगा
جو سچا ایمان والا ہوگا اور ان دونوں حالتوں میں اگر اللہ کا شکر ادا کرنے والا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور معاف فرمائیں گے۔ لیکن خالی دولت ہونا، پجاروں رکھنا، ہیلی کاپٹر رکھنا، نوکر چاکر رکھنا اور غریبوں کی مدد نہ کرنا، ایسے شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو وعید بتائی ہے، جو تنبیہ ہمارے تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذریعہ پہنچی ہے، وہ یہی ہے کہ آخرت اس کی خراب ہوگی، قبر کے عذاب سے نہیں بچ پائے گا۔ لہذا دوسروں کا بھی خیال کرنا چاہیے، مسکین غربا ایسے لوگوں کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ وہ شخص جو خرچ میں میانہ روی اختیار کرتا ہے، اس کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ جس نے میانہ روی اختیار کی، نہ تو ضرورت سے زیادہ خرچ کیا نہ کنجوسی کی، وہ کبھی کسی کا محتاج نہ ہوگا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کفایت شاعری کی اسلام کے اندر کیا ضرورت و اہمیت ہے۔ کفایت شعر انسان اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں پسندیدہ اس لیے ہے کہ وہ بخل سے بھی کام نہیں لیتا اور فضول خرچی کا مرتکب بھی نہیں ہوتا، یعنی ان دونوں چیزوں کے درمیان وہ آرام سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے۔ مال دولت اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے جس کو وہ ضائع نہیں کرتا، اور اگر وہ ضائع کرتا ہے تو یقیناً وہ کفران نعمت ہوگی جس کو اللہ تعالیٰ ناپسند فرماتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ بے جا خرچ کرتے ہیں، نمود و نمائش پر پیسہ برباد کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہرگز پسندیدہ لوگ نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ اعراف ہی کے اندر آیت نمبر 31 میں ارشاد فرماتے ہیں، اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ۔ ترجمہ: بے جا اڑانے والوں کو اللہ دوست نہیں رکھتا۔ بھائی اور دوستو، آپ کے سامنے بات بڑی واضح ہو گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ بے جا خرچ کرنے والوں کو، پیسہ اڑانے والوں کو پسند نہیں فرماتے، بلکہ اپنا دوست بھی نہیں بنانا چاہتے۔ اگر اللہ کا دوست بننا ہے تو پھر فضول خرچی اور بخل سے پرہیز کرنا ہوگا، درمیانی راہ ڈھونڈنی ہوگی تاکہ یہ دنیاوی زندگی بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی کامیابی مل سکے۔ فضول خرچی کرنے والے کو اللہ تعالیٰ نے شیطان کا بھائی قرار دیا ہے۔ بھائی اور دوستوں، بہنوں اور بزرگوں اور پیارے پیارے بچوں، دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا حکم دیا ہے، کیا فرمایا ہے کہ فضول خرچی کرنے والوں کو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کا بھائی قرار دیا ہے۔ تو کیا ہم شیطان کا بھائی بنانا پسند کریں گے یا اللہ کو اپنا دوست بنانا پسند کریں گے؟ راستے آپ کے سامنے ہیں، قرآن آپ کے سامنے ہے، احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے سامنے ہے۔ آپ چناؤ راستوں کو آپ نے کرنا ہے کہ کس راستے پر چل کر ہم یہاں بھی سرخرو ہو سکیں اور آخرت میں بھی سرخرو ہو سکیں۔ اس لیے کہ ایک مومن کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کو ضائع کرے۔ کفایت شعر انسان معاشرے میں عزت و وقار کی نظر سے دیکھا پہچانا جاتا ہے، کیونکہ اسے اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ کفایت شعر انسان معاشرے میں عقل مند بھی ہوتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ جو درمیانے راستے پر چلتا ہے نا، وہ عقل مند ہی ہوگا تو چلے گا، بے وقوف ہوگا تو سارے کا سارا پیسہ اڑا دے گا، اس لیے کہ وہ سوچ سمجھ کر اپنی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔
کفایت شاعری کرنے والے کو لوگ بھی پسند کرتے ہیں، اللہ بھی پسند کرتا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس کو پسند فرماتے ہیں۔ اور بخیل جو کہ کنجوسی کرتا ہے، پیسہ ہونے کے باوجود خود بھی نہیں کھاتا، اولاد پہ خرچ بھی نہیں کرتا، بیوی کو بھی پریشان رکھتا ہے، عزیز و اقارب پہ بھی خرچ نہیں کرتا، تو گویا اس کا وہ پیسہ اس کے کس کام کا۔ لہٰذا ایسے شخص کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ شخص بھی ناکام شخص ہے، ہونے کے باوجود اس نے پیسے کو خرچ نہیں کیا۔ اگر اللہ نے دیا ہے تو اس کو اپنے اوپر بھی خرچ کرو، اپنی اولاد پر بھی خرچ کرو، اپنے بچوں پر بھی خرچ کرو، اپنی بیوی پر بھی خرچ کرو، اور سب سے زیادہ جو حق ہے وہ آپ کے عزیز و اقارب کا ہے، ان پہ بھی خرچ کرو۔ کہیں اگر آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی غریب ہے، مسکین ہے، ضرورت مند ہے، نیڈی پرسن ہے، تو اس تک پہنچیے اور اس کی مدد کیجیے۔ انشاءاللہ تعالی وہ اپنی جائز ضرورتوں مثلا صحت اور لباس وغیرہ کا خیال رکھتا ہے اور دوسروں کی ضرورتوں کو بھی پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسا شخص اللہ کو بہت پسند ہے۔ پس ہمیں چاہیے کہ ہم درمیانی راہ کو لے کر چلیں، کنجوسی اور فضول خرچی سے بچیں، تاکہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکیں، پسندیدہ زندگی گزارنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہمیں دونوں راستوں کو چھوڑ دینا ہے۔ کون سا؟ فضول خرچی کو بھی چھوڑ دینا ہے، اور بخل یعنی کنجوسی کو بھی چھوڑ دینا ہے۔ ہمیں ان دونوں کے درمیان میں جو راستہ ہے، صراط المستقیم کا راستہ، اہدنا الصراط المستقیم کا راستہ، اسی کو اختیار کریں گے تو یہ ساری چیزیں خود بخود کنٹرول میں آ جائیں گی، اور ہم اللہ کے ہاں بھی سرخرو ہو سکیں گے۔ بھائیوں اور دوستوں، بہنوں اور بزرگوں، یہ میں نے آپ کے سامنے 5-10 منٹ کی جو بات رکھی ہے، اپنی ٹوٹی پھوٹی زبان میں آپ لوگوں کو اور اپنے آپ کو بھی سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ کام وہی کرو جس کو تم کر سکتے ہو۔ انشاءاللہ تعالی ہم نے آج کیا سیکھا؟ کفایت شاعری کا معنی سیکھا، اس کا مفہوم سیکھا، اسلام میں کفایت شاعری کا مقام سیکھا، کفایت شاعری کی ضرورت اور اہمیت پہ بات کی، فضول خرچ شخص کے متعلق قرآن نے کیا کہا وہ سیکھا، اور درمیانی راہ پر چلنے والوں کے بارے میں بھی سیکھا کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں، اور جو ان دونوں راستوں کو اپناتا ہے اور درمیانی راستے کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ شیطان کا بھائی ہے۔ بھائیوں اور دوستوں، بہنوں اور بزرگوں، اور خاص پیارے بچوں، ہمیں وہی کام کرنے ہوں گے جن کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سمجھانے اور بتانے کی کوشش کی، تاکہ ہم اس دنیا میں بھی کامیاب ہو سکیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو سکیں۔ بھائی اور دوستو، یہ پاکش 2030 چینل ہے، اس کو مت بھولیے گا، اس کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا۔ یہ صدقہ جاریہ والا کام ہے۔ انشاءاللہ ہر روز کوئی نہ کوئی اپنی اصلاح، معاشرے کی اصلاح کے لیے بات رکھی جاتی ہے۔ اگر ہم اس کو غور سے سنیں گے تو انشاءاللہ عبادت میں شمار ہوگا، اور اس پہ عمل کریں گے تو صدقہ جاریہ ہوگا۔ تو کوشش کیجئے، رب کو اپنا دوست بنائیے اور شیطان کو اپنا بھائی مت بنائیے۔ اپنا خیال رکھیے گا، گرد و نواح لوگوں کا بھی خیال رکھیے گا، اپنے ماں باپ کا بھی خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ تعالی
اوپر والا آپ کا خیال رکھے گا۔